नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना फैल रहा है, लेकिन हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमत चाह क्या रही है, हुकूमत सोच क्या रही है, न नजर आ रहा है, न समझ आ रहा है, न ही पता चल रहा है। कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली आखिर है क्या। लॉकडाउन के मुखालिफत भी करनी है, लॉकडाउन लगाना भी है। नाज़रीन, बढ़ते कोरोना केसेस के बारे में भी बताना है और इत्मीनान का इजहार भी करना है। लॉकडाउन खत्म करने का इंदिया भी देना है और कोरोना और फिर से फैलने का इंतबाह भी करना। लॉकडाउन लगाने को अशराफिया का सोचे समझे बगैर लगाने का फैसला भी करार देना है और फिर इन सूबों में भी लॉकडाउन लगाना है जहां अपनी ही हुकूमत। वफाक की सतह पर लॉकडाउन को बुरा भला कहना है और सूबाई सतह पर कहना है कि लॉकडाउन से तो फायदा हो रहा है। हलाकतें बढ़ने का खदशा भी जाहिर करना है, साथ ही कोरोना हलाकतों का मवाजना ट्रैफिक हादसात से करना है। टेस्ट की तादाद भी नहीं बढ़ानी और यह भी कहना है कि पाकिस्तान में इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे खतरनाक हालात नहीं है। आखिर हुकूमत इतनी मुतमईन क्यों है? वो क्या अहदाफ थे जो हुकूमत ने हासिल करने थे? इनमें से कितने अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं? क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल तो ये है कि अब तक मुल्क में कोरोना के 2 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 20,000 से ज्यादा में मर्ज की तस्दीक हुई है। टेस्ट के मुकाबले में मुस्बत केसेस की तादाद 10% के करीब बनती है। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतने ही ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस हो सकेगी। लेकिन वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव और असरात दीगर ममालिक से कम है। अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खत्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। लेकिन नाज़रीन, दीगर ममालिक में टेस्ट भी तो उसी हिसाब से किए जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए, वहां 71,96,000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट किया गया। इसमें से 11,88,000 अफराद में कोरोना टेस्ट मस्बत आया। दूसरे नंबर पर रूस है, वहां 43 लाख टेस्ट किए गए, 1,45,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। तीसरे नंबर पर जर्मनी, वहां 25,47,000 टेस्ट किए गए, 1,65,000 टेस्ट मस्बत आए। फिर 21,53,000 टेस्ट के साथ इटली है, 19,32,000 टेस्ट के साथ स्पेन है, जब हमारे कुल टेस्ट ही 2,12,000 हैं और आबादी है 22 करोड़। तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक से कम है? तशखीस किए बगैर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली हलाकतें कम हैं? ये तखमीने किस डाटा की बुनियाद पर लगाए गए थे? क्योंकि डाटा तो इकट्ठा ही नहीं किया गया। इसी तरह से वजीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन को फायदा मंद समझते हुए भी लॉकडाउन के खिलाफ बयान देते रहे। हालांकि लॉकडाउन इन सूबों में भी लगाया गया जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने यह तक कह दिया कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया और सोचे समझे बगैर लगाया। आज भी वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी की जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैला तो फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इमरान खान जानते हैं कि लॉकडाउन ही कोरोना का फैलाव रोक सकता है, इसके बावजूद वो लॉकडाउन के खिलाफ। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस। जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। कोरोना का मुकाबला करते हुए हुकूमत अपने अहदाफ और ख्यालात में किस कदर वाज़े है, मिसाल इस बात से मिलती है कि हुकूमत के वजीर मनसूबाबंदी एक वबा से होने वाली हलाकतों का मवाजना ट्रैफिक हादसात से होने वाली हलाकतों से कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना का एक मरीज मजीद 2.5 अफराद में यह मर्ज मुंतकिल करता है। यानी कोरोना का सिर्फ एक मरीज एक हफ्ते में 244 अफराद तक बीमारी मुंतकिल कर सकता है। वो 244 अफराद आगे चल के 610 लोगों को बीमार कर सकते हैं और वो 610 लोग 1,525 अफराद को बीमार कर सकते हैं। इसी वजह से इसे वबा कहा गया। ट्रैफिक हादसात में ऐसे नहीं होता। फिर हुकूमत के जिम्मेदार वजीर ये गैर जिम्मेदाराना मवाजना आखिर करके थे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 29 अप्रैल को दावा किया था कि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर
12 سے 13,000 ٹیسٹ کیے جائیں گے. اس سے اگلے روز ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ٹیسٹ کی تعداد بڑھا دی جائے گی. 2 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اتوار سے روزانہ کی بنیاد پر 6,000 ٹیسٹ کیے جائیں گے. لیکن ناظرین دستیاب ڈیٹا کے مطابق 3 مئی یعنی اتوار کو بھی 4,232 ٹیسٹ ہی کی. حکومت نے کورونا کے مریضوں کو الگ رکھنے کے لیے مراکز بنائے، لیکن وہاں داخل ہونے والے مریض تحفظ کی بجائے خوف کا احساس ظاہر کر رہے ہیں، شکایات کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا مریض کورونا سے لڑنے والے فرنٹ لائن ورکرز یعنی طبی عملہ بھی سہولیات کی عدم دستیابی کا شکوہ کرتا ہے. قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 165 ڈاکٹر سمیت 374 ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کا شکار ہوئے. اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے طبی سہولیات کم پڑ گئی ہیں. گزشتہ روز کراچی کے 60 سالہ ڈاکٹر فرقان کورونا کے ہاتھوں زندگی ہار گئے. طبیعت بگڑنے پر جب انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو انہیں وینٹیلیٹر کی سہولت تک مل نہ سکی، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے. اب ڈاکٹر کے لیے اگر وینٹیلیٹر ناظرین اویلیبل نہیں ہے تو آپ کی میری کیا اوقات، ایک عام آدمی کہاں جا کر اپنا سر پٹخے. آج وزیر اعظم لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن سوال تو یہی ہے کہ اس طرح کے اعلانات کی بنیاد کیا ہے، وہ کون سا ڈیٹا ہے جو حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنا ٹھیک ہے، اور وہ ڈیٹا حاصل کہاں سے کیا جا رہا ہے، کب کیا گیا. ہم سے بھی شیئر کریں. کیا واقعی پاکستان کے کیسز باقی دنیا کے نسبتاً کم ہے؟ بات کریں گے انڈس اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب سے اور وزیر اعظم ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ کس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہو رہا ہے سر؟ یہ کس انفارمیشن کی بنیاد پر لاک ڈاؤن نرم کرنے جا رہے ہیں؟ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایک کنفیوژن ہے، لاک ڈاؤن لگے گا نہیں لگے گا، تو سر اب کیا ہوگا؟ اب تو لاک ڈاؤن میں نہیں لگے گا، ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ سے کم زیادہ لوگ مرتے ہیں اور کورونا سے کم مرتے ہیں. علاج کی سہولت میں نے آپ کو دکھا دی. ایک ڈاکٹر کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. عطاء الرحمان صاحب ڈاکٹر کے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھا، جان سے چلے گئے. وہ عام آدمی کی صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں. تو سر کیا جائے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہے کہ چاروں صوبوں کو وہ حکم دے دے کہ آپ لاک ڈاؤن کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ایڈوائزری رول رہ جاتا ہے. اسلام آباد اور دوسرے ٹیریٹریز میں تو فیڈرل گورنمنٹ جو مرضی آئے کرے، لیکن جب آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے بھی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پروونشل گورنمنٹس کا اختیار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. مشورہ سب سے ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے سختی سے کچھ جگہوں پر، اور کچھ جگہوں پہ نرمی کرنی چاہیے. کچھ 100% تو لاک ڈاؤن آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسینشیل سروسز ہیں جیسے کھانا ہے، فارماسیوٹیکلز ہیں اور دوسری اس طرح کی جو چیزیں جو اسینشیل چیزیں ان کو تو آپ کو چلانا پڑے گا ہی. اس کے علاوہ آپ کو ایک لاک ڈاؤن ضرور کرنا ہے اور پھر اس کو گریجولی کھولنا ہے، جو کہ حکومت کوشش کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کلیشز دکھائی دے رہے ہیں، آپس میں ایکسچینجز ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے. جس طرح اعلیٰ تعلیم میں اور تعلیم میں کنفیوژن پھیلا ملک میں 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان چل رہا ہے. یہ موقع یکجہتی کا ہے، ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. اب آپ ڈیلیما اصل میں ہوا یہ سر، میں عرض کرتا چلوں، ہوا سر یہ کہ ایک سندھ گورنمنٹ اپنی جگہ، لیکن وفاق میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بھی ان کی حامی گورنمنٹ موجود ہے. تو جو عمران خان صاحب نے، جو وفاق نے سوچ رکھی ہوئی تھی، وہ پاس آن ہوئی صوبوں کو بھی، بڑے 3 صوبوں کو پاس آن ہوئی، تو انہوں نے بھی وہی کیا جو وفاق نے چاہا. اب میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر باری صاحب آپ سے، کیا جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے کورونا کے مریضوں کی ہلاکتوں سے؟ کل اسد عمر صاحب جو کہ سپیر ہیڈ کر رہے ہیں پوری کیمپین کو، وہ کہہ رہے تھے روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ زیادہ مرتے ہیں بنسبتاً کورونا سے، تو کیا ہم روڈ پہ گاڑیاں چلنا بند کر دیں؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوا. ڈو یو تھنک دس کمپیریزن از ویلڈ ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں کمپیریزن جو ہے نا، کوئی پبلک ہیلتھ کا پبلک ہیلتھ کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی اور وائرس ہو تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی ایسی ڈیزیز کے ساتھ یا کسی ایسے یا ایکسیڈنٹ کے ساتھ یا ہارٹ کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دل کے مرض سے لوگ مر جاتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ اس میں مر جاتے ہیں، یا ٹی بی سے زیادہ مر جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دل کے مریض کسی کو دل کا مرض لگاتے نہیں ہیں.
یہ کورونا جو ہے نا دوسرے کو انفیکٹ کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے. تو اس لیے اس کو یہ دونوں کی مثال آپس میں نہیں ہو سکتی ہے. اور میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا اسد عمر صاحب کو, کیونکہ وہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہے تو انہوں نے اس قسم کا وہ دے دیا ہے. اس معاملے میں میرے خیال میں ڈاکٹر ظفر مرزا کی رائے مقدم ہونی چاہیے, اور وہ اس قسم کی رائے ضرور ڈیفینیٹلی اس قسم کی بات نہ کرتے. تو وہ کوئی کسی کی نیت, میرے خیال میں کسی کی نیت خراب نہیں ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ملک میں بہتری ہو, ہر ایک چاہتا ہے کہ کورونا کے وائرس سے جو ہے نا یہ قوم جلد از جلد اس وبا سے نکلے. اگر پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک موقف ہے, اس کے پیچھے ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی اس کو کرنے کے لیے, اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جو وائرس پہلے نہ صرف گورنمنٹ چاہے گی, ہم سب کے مقصد ایک ہی ہے کہ جلد از جلد اس وبا کو پھیلنے سے میں یہاں پہ عرض کرتا ضرور, دیکھیں سر ہر چیز میں اس فیلڈ کے ماہر سے رائے لی جاتی. مطلب فرض کریں میں اگر کل کو کوئی بلڈنگ تیار کرنا چاہتا ہوں تو میں نقشہ نگار کے پاس جاؤں گا, میں آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا بھیا اس جہاں بلڈنگ ہو سکتی ہے, اگر وہ کہے گا نہیں بنیادیں کمزور ہیں تو میں بلڈنگ نہیں بناؤں گا سر وہاں پہ. اب کورونا کے معاملے پہ آپ ڈاکٹرز کی رائے مقدم ہے سر, آپ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے, ٹیسٹنگ اور لاک ڈاؤن, یہ دونوں کام نہیں ہو رہے. تو سر تیسرا حل مجھے پھر آپ بتا دیں کیا ہے. ہاں دیکھیں, ہم تو بیسیکلی جب بھی کوئی ایک ہائرارکی ہوتی ہے وہ مشورہ کرتی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ, اور اس کے بعد اس کو پھر اپنے سامنے رکھ کے, چاہے وہ صوبے کا چیف منسٹر ہو, چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو, ان کو جب ایکسپرٹس اپنی ایڈوائس دیتے ہیں پھر دوسرے لوگوں سے بھی وہ ہولسٹکلی ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک رائے قائم کر کے اس کے اوپر ایک رائے بناتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہولسٹکلی دیکھ رہے ہوں گے, اس کے اندر ان کی مثالیں ہوں گی. ہم لوگوں کو ایز اے ٹیکنیکل ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ بیسٹ ایڈوائس دے دینی چاہیے, اور بیسٹ ایڈوائس کو پھر اپلیکیشن کرنے کے لیے اس کو پھر بیلنس کرنا, دیکھنا, وہ سوچنا کام ہے جو صوبے کے یا ملک کے ہائرارکی جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, تو وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ہم تو اب اگلی بات سر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر باری صاحب نے. اگلی بات سر, یہ معاملات انتظامیہ کے معاملات تھے, انتظامیہ نے دیکھنا تھا لاک ڈاؤن کہاں لگانا ہے, نہیں لگانا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, کتنے وسائل ہمارے پاس ہیں. سر اب آگے آتے ہیں, ڈاکٹر فرقان کی مثال آپ کے سامنے ہے, مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. لاہور کے کوارنٹین سینٹرز, ڈی جی خان کے کوارنٹین سینٹرز, جنوب پنجاب کے کوارنٹین سینٹرز, ایون سندھ کے کوارنٹین سینٹرز, سر یہاں پر جو ہو رہا ہے ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے فرنٹ لائن سولجرز, ان کو آپ نے ہتھیار دیے بغیر آپ نے ان کو میدان میں بھیج دیا. سر یہ تو پاسبل تھا نا, یہ تو مینج کیا جا سکتا تھا, ان کو ماسک, ان کو پی پی ای, ان کو یہ تمام چیزیں تو دی جا سکتی ہیں. یہاں پر بھی ناکامی نظر آتی ہے, کیا تیاری نہیں تھی ہماری پہلے سے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے صحت کو اور تعلیم کو اور کچھ سیکٹرز کو 10-15 سال سے تو نگلیکٹ کر رکھا تھا. اب ایک ساتھ مصیبت آ کے پڑی تو بھگدڑ مچی کہ یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, فلانی چیزیں نہیں ہیں. تو آخری آپ شروع سے آپ نے بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہاسپٹلس کے پاس ہونی چاہیے, اور سب بیسک انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ سب شامل ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ کے پاس موجود ہو. لیکن اب جو ہے یہ 2 مہینے کے اندر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو حکومت بھاگ دوڑ کر رہی ہے پوری طرح کرنے کی. لیکن یہ 15 سال کی جو نگلیکٹ ہے اس کو آپ ایک ساتھ کور نہیں کر سکتے. آپ کے ہسپتالوں کی حالت خستہ ہے, آپ کے جو انفراسٹرکچر فیسلٹیز اتنی کمزور ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس ٹیسٹنگ کی آپ نے بات کی تو ہمارے پاس کوئی 25 کے قریب ہوں گے ایسے جو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, پی سی آر مشینز, جن کی پروڈکٹیوٹی کوئی 20-25 ہزار ٹیسٹ کی ہے, لیکن آپ 7-8 ہزار ٹیسٹ کم کر پا رہے ہیں کیونکہ یا تو ٹرین ٹیکنیشینز نہیں ہیں یا پھر کٹس نہیں ہیں. سب چیز ایک ساتھ آ کے پڑی ہے یہ مصیبت. تو اس کے لیے جو پوری کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اصل میں دنیا بھر سے ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی, اور ایک ساتھ ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے. مینوفیکچر آپ کرتے نہیں ہیں کوئی چیز, ہر چیز امپورٹ کرتے رہیں. پوری پالیسی یہی رہی ہے کہ جو کوئی باہر سے منگا سکتے ہو منگا لو, ملک میں کوئی چیز نہ بنے. وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ایک ساتھ یہ آ گیا ہے کہ نہ آپ وینٹیلیٹر بناتے ہیں, نہ آپ یہاں پہ کٹس بناتے ہیں, نہ کوئی فارماسیوٹیکلز بناتے ہیں, صرف اسمبلی کرتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں, لیکن بیسک مینوفیکچر ہے ہی نہیں کسی فارماسیوٹیکل کا. تو اس سے ایکسپوز ہو گیا ہے سارا, سامنے
آ گیا کہ حقیقت کیا ہے آپ کی. خود انحصاری ہمارے پاس نہیں تھی. ڈاکٹر باری, لیٹس ٹاک نمبرز. اعداد و شمار پہ آ جاتے ہیں. سر موڈ یہ لگ رہا ہے, تیور یہ لگ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ سندھ کا تو چلو شاید پورے رمضان چلے گا لاک ڈاؤن, لیکن باقی صوبوں میں جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ شاید لاک ڈاؤن مزید ایکسٹینڈ نہ ہو پائے. سر when we talk about numbers, trajectories, سر آپ کی کیا کہتے ہیں اعداد و شمار کے اگر لاک ڈاؤن کمپلیٹلی کھول دیا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے, تو پھر کس حد تک کرونا پھیل سکتا ہے, نمبر آف پیشنٹس کتنے بڑھ سکتے ہیں, یہ ٹرپل فولڈ ہوگا, ملٹی فولڈ ہوگا, بات کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ دیکھیں ٹرپل فولڈ تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اب 75,000 کی جو پروجیکٹری نظر آ رہی ہے سب کو, لاک ڈاؤن کھولیں گے بھی تو, اور شاید نہ کھولیں تو شاید تھوڑی اس میں کمی آ جائے. لیکن یہ ہے کہ جو پریشر, اس کا بھی ایک لمٹ تک آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کی بس میں چیزیں نہیں رہتی ہیں, کیونکہ بس اب اس کے لیے سوچنا پڑے گا کیسے کس چیز کو ہم کو لاک ڈاؤن کمپلیٹ کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, جیسے کہ آپ کے شادی ہالز ہیں, آپ کے اسکولز ہیں, آپ کے کالجز ہیں, آپ کے مالز ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. اور دیکھیں جب تک انڈیویجول سیلف لاک ڈاؤن کی پالیسی نہیں ہوگی, ہر انسان, ہر سٹیزن اگر یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے روکنا ہے, مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ چاہے پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, عام عوام, میڈیا کو بھی اس کا خاص رول ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے باری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عطاء الرحمان صاحب آپ نے وقت دیا, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے, بلکہ سوال پوچھیں گے جنرل امجد شعیب صاحب سے کہ ایجنسیاں خاص طور پہ ISI وہ کورونا کے مریضوں کا سراغ لگانے میں کس طرح مدد دے سکتی ہیں. اس وقفے کے بعد ناظرین, کورونا کا علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا. فی الحال تو کورونا سے بچنا ہی سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو چیز ضروری ہے وہ ہے کورونا کے مشتبہ مریضوں کو تلاش کرنا, ان کے ٹیسٹ کرنا, جس کا ٹیسٹ مثبت آ جائے اسے الگ کرنا, کوارنٹین کرنا, تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں جو اکیلی حکومتی مشینری کے بس کی بات نہیں لگتی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کام میں خفیہ ایجنسیاں بھی اپنا کردار ادا کرنے لگی ہیں. پاکستان کی مایہ ناز خفیہ ایجنسی کورونا مریضوں کا سراغ لگانے میں, ان کی کھوج لگانے میں حکومت کی مدد کر رہی ہے. اس میں زبردست ISI نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہوا ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس کے لیے تھا, تو ٹیررزم کے خلاف, لیکن وہ اب کام آ گیا ہے ہماری کرونا کے جو لوگ ہیں. ویسے ان کو ہم ڈرا دیتے ہیں, جو کرونا کو کسی کا کوئی کیس آتا ہے وہ پھر وہ ڈر کے چھپ جاتے ہیں, وہ ہمارے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سامنے آئیں, لیکن ان کو ٹریک کر کے پھر ان کو ایک دم ایک کمپیوٹر کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر ان کو ٹریک کرتے رہیں گے. ناظرین, ISI کے پاس دہشت گردوں کی ٹریکنگ کے لیے نظام موجود تھا, اسے اب کورونا مریضوں کی ٹریکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے کورونا وائرس ڈاکٹر فیصل سلطان نے BBC کو بتایا کہ اگر کسی شخص میں کورونا کی تشخیص ہو جائے تو ISI کے نظام سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص کس سے رابطے میں آیا. یوں اس سے رابطے میں آنے والے سبھی لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کورونا کس پہ منتقل ہوا. پھر یہ معلومات وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی شیئر کی جائیں گی, ادارہ صحت کو بھی فراہم کی جائیں گی. اس نظام کی مدد سے کسی بھی علاقے میں وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے گا. جدید نظام کے مطابق حکومت کو ان لوگوں تک رسائی ملے گی جہاں ڈاکٹرز اور دیگر ادارے نہیں پہنچ پاتے. دنیا بھر میں خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے مختلف وباؤں سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مدد لی جاتی رہی ہے. ناظرین, امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا آنے کا اندیا وہاں کی خفیہ اداروں نے بہت پہلے کیا تھا. نہیں ناظرین, بلکہ اسرائیل تو کورونا سے لڑنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی کام میں لا رہا ہے جو دہشت گردی سے مقابلے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کورونا کے مریضوں کو ان کے موبائل فونز کے ذریعے ٹریک کیا جا رہا ہے. اسرائیل ٹریکنگ ٹیکنالوجی کو لوگوں کی آگاہی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس سے کورونا کے تمام مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. اب اگر کوئی صحت مند شخص غلطی سے بھی کورونا کے مریض سے رابطے میں آتا ہے تو ٹیکنالوجی کی مدد سے اسرائیلی حکام کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ SMS بھیج کر آگاہ
بھی کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ کسی شخص میں کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو حکومت کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ شخص کہاں کہاں گیا تھا. یوں ایک الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پر جو بھی موجود تھا وہ وہی اپنے آپ میں ٹیسٹ کریں کہ کوئی شخص انجانے میں کسی کورونا کے مریض سے رابطے میں آ جاتا ہے اور وہ حکومت کا جاری کردہ الرٹ بھی نہیں پڑھ پاتا تو اس کا بھی ایک حل ہے. چینی حکومت نے ہر شخص کی ٹریول ہسٹری مرتب کر رکھی ہے. اسے اپنا شناختی کارڈ نمبر ایک موبائل ایپلیکیشن میں ڈالنا ہے. وہ ایپلیکیشن آپ کی ٹریول ہسٹری دیکھ کر بتا دے گی کہ آپ کسی کورونا مریض سے رابطے میں آئے یا نہیں. پاکستان میں کورونا کے حوالے سے سب سے زیادہ ضرورت ہے کی اور اسی میں سب سے زیادہ کوتاہی بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن اب اس پیش رفت کے بعد امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کی جا سکے گی تاکہ ملک میں کورونا کا ہر مشتبہ شخص اس کی جانچ سے گزر سکے. بات کریں گے کہ کس طرح سے ایجنسیاں ٹریک کر سکتی ہیں, سراغ لگا سکتی ہیں کووڈ-19 پیشنٹس کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. جنرل صاحب شکریہ. سر, ایجنسی بالخصوص جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ISI کس طریقے سے پتہ کر پائے گی کہ کورونا پیشنٹ کہاں موجود ہے, وہ کس سے رابطے میں آیا, وہ نظام کیا ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ جگہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ایک دفعہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی کورونا کا پیشنٹ ہے تو پھر آپ اس کا تھوڑا بہت اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ملنے ملانے کا سرکل کیا ہے اور اس کے مطابق آپ پھر اس جگہ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں. یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی, یہ بہت ساری ڈیپینڈنٹ ہے اسی پہ کہ آپ کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ عام حالات میں اتنی بڑی آبادی میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو سمپٹمز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ابھی اور وہ کیریئر ہیں, ان کو وہ وائرس کو کیری کر کے پھر رہے ہیں اور ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے لیے جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ کہ ہم پھیلا دیتے ہیں مختلف علاقوں میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکٹرانک سسٹم ہے جو کہ مانیٹر کرتا ہے مختلف لوگوں کی کنورسیشن اور اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کسی کو کچھ پرابلم ہے یا کوئی ذکر آ رہا ہے. اور تیسرا اس کے علاوہ جو سسٹم ہے وہ ہے لوگوں کی موومنٹ کا, ہاسپٹل سے انفارمیشن کا کلیکشن کا, کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ کیا آ کے کیا بتایا کسی نے, کدھر گئے. سو نیچرلی بیسک چیز ہے انفارمیشن کلیکشن. وہ آپ کے تمام 2-3 سسٹم جو ہیں وہ ان سے آپ کو ریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حکومت کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ کو ایکشن کرنا ہے. لہذا اس سے آپ کے ڈاکٹر لیبارٹریاں وہ بھی نیچر آ جاتی ہیں. سر, آپ نے جو طریقہ کار جو میکنزم بتایا سر, اس میں لوگوں کی کنورسیشن تک کو مانیٹر کرنا ہے, جس میں ڈیفینیٹلی ان کی فون کنورسیشنز بھی آ جائیں گی, اس کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہوگا, ڈے ٹو ڈے کنورسیشنز بھی شاید اس میں آ جائیں, انٹرنیٹ کے تھرو کنورسیشن آ جائے. لیکن سر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ ایسی چیز ہے جو کہ ایک گورنمنٹ اپنے ریسورسز کے ساتھ کرتی, بیکاز ISI ٹاکنگ اباؤٹ the National Security Agency of the country, جس کو خطرات کو جانچنا ہوتا ہے, ہمارے ملک کی سیکیورٹی کو درپیش خطرات کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ اپنے سارے ریسورسز اگر ادھر ڈال دیں گے تو پھر کافی چیزیں ہیں جو کمپرومائز ہو سکتی ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں, جو آپ کا پرائمری ٹاسک ہے, پرائمری مشن ہے آپ کے پاس, یہ تو وہاں اسی طرح اس کو لک آفٹر کیا جائے گا. اس سے ہٹ کے کوئی ریسورسز آپ جو بھی اسپیئر کر سکتے ہیں کسی اور کام کے لیے وہ کیے جائیں گے. اسی طرح آرمی کا دیکھ لیجئے کہ ابھی ہم کورونا کے معاملے میں سول ایڈمنسٹریشن کی مدد کر رہے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت کافی بڑے پیمانے پہ, لیکن دس از ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور آپریشنل ریسپانسبلٹی جو کہ LOC پہ ہے یا ویسٹرن بارڈرز پہ ہے. سو یہ ایک ایسا عمل ہے جہاں آپ پرائمری مشن اپنا جو ہے اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے. لہٰذا یہ کہنا کہ آپ سارے ریسورس اٹھا کے ادھر لگا دیں گے, یہ میرا خیال ایک مسکنسیپشن ہے, ایسے ہوتا نہیں. تو دیگر ممالک میں بھی سر ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہوں ان کی مدد لی گئی ہو کووڈ کے حوالے سے اس پینڈیمک سے جوجھنے کے لیے. دیکھیں, دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ ان کے سول ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم سے, اور یہاں پہ ہم اپنے سول ریسورسز بھی استعمال کر رہے ہیں IB وغیرہ کے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنے کافی نہیں ہیں کہ آپ اکیلے طور پہ اس کو کام چلا سکیں. لہٰذا ایک ایسی پینڈیمک جو کہ پورے ملک میں کہیں نہ کہیں موجود ہے تو آپ کو ہر طرح کے ریسورسز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ ISI بھی اپنے سارے ریسورسز نہیں دے رہی تو مختلف ڈپارٹمنٹ کے تھوڑے بہت ریسورسز جو کہ اسپیئر کر سکتا ہے وہ پول کیے گئے ہیں, اس سے آپ پورے
کوشش کریں گے جتنا بھی علاقہ آپ کور کر سکتے ہیں کریں. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ISI یہ کام کر کے دے رہی ہے اور دوسرے ادارے آپ کے نہیں کر کے دے رہے. یہ غلط ہے. آپ کی پولیس بھی اس کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کر کے دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ IB بھی کر رہی ہے, اور ISI نے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ بھی آفر کیے ہیں جو وہ اسپیئر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اس کو ان آئسولیشن نہیں دیکھنا. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, کورونا کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک اور شدید خطرے کا سامنا ہوگا. ٹڈی دل پاکستان کی فصلوں پر حملہ کر کے سارا اناج چٹ کر سکتی ہے. ٹڈی دل کے حملوں سے پاکستان میں غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے. متحدہ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے 38% علاقے میں ٹڈی دل کی افزائش ہو رہی ہے جو پورے ملک کے لیے خطرہ بن جائے گی. مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران، عمان اور مشرقی افریقہ سے بھی ٹڈی دل کے ہجوم پاکستان کی جانب ہجرت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی اور وسطی کینیا، جنوبی ایتھوپیا اور صومالیہ میں بھی ٹڈی دل پرورش پا رہا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس سال گرمیوں میں ٹڈی دل پاکستان میں یلغار کرے گا. پاکستان میں گندم، مرچ اور تلسی کی فصل کو بہت ہی کم مدت میں بہت ہی زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. صرف گندم، چنے اور آلو کی پیداوار میں نقصان کا تخمینہ 205 ارب روپے تک لگایا گیا. ربی کی فصلوں کے لیے تقریباً 353 ارب روپے، خریف کی فصلوں کے لیے 464 ارب روپے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا. اگر ٹڈی دل کا انہوں نے ٹائملی سٹیپس نہیں لیے تو 200-300 ارب کا خسارہ اور فوڈ سیکیورٹی ایشوز بنیں گے. کہاں پہنچائیں گے آپ ملک کو؟ تو جب پرفارمنس، تو ان کی پرفارمنس تو خطرناک حد تک ناقص پرفارمنس ہے اور نالائکی کی ہر حد یہ پار کر گئے. خطرہ سر پر کھڑا ہے. اربوں روپے کا نقصان ٹالا جا سکتا ہے لیکن اس معاملے پر بھی وفاق اور سندھ میں تنازع جنم لے چکا. بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے کے وقت ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ لاپتہ ہیں. سندھ کے وزیر زراعت کہتے ہیں ریگستانی علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سپرے کی ذمہ داری وفاق کی ہے. اگر وقت پر سپرے نہ کیا گیا تو تباہی آئے گی. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر اعظم عمران خان کو خط بھی لکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 15 مئی کے بعد سندھ بھر ٹڈیوں کا بڑا حملہ ہو سکتا ہے. 6 مارچ کو سپرے کے لیے درخواست کی گئی تھی لیکن تعاون نہیں کیا گیا. پلانٹ پروٹیکشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فلک ناز کہتے ٹڈی دل کے حملے کے پیش نظر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جا چکا ہے. اس کے لیے صوبوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس سے پہلے گزشتہ برس جون اور جولائی میں بھی پاکستان پر ٹڈی دل نے حملہ کیا تھا. 2020 کے آغاز پر بھی ٹڈی دل پاکستان کی فصلوں پر حملہ آور ہوا تھا. فصلیں، باغات، یہاں تک کہ مویشیوں کے لیے چارہ بھی برباد ہو گیا. ناظرین، یہ ٹڈی دل دراصل فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے. فصلوں میں بھی جو فصلوں کے پتے ہوتے ہیں انہیں کھا جاتا ہے. جو لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں، ان کے بقول یہ حملہ آور ایک آندھی کی طرح ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ میں، ناظرین یہ بات چند گھنٹوں یا دنوں کی نہیں ہے، چند منٹس میں پوری کی پوری فصل کو کھا جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ایک بہت بڑے خطرے کی خبر دے رہی، ایک بہت بڑا بحران جنم لے سکتا ہے. تو کیا ٹڈی دل کے حملے سے بچاؤ کی کوئی صورت ہے؟ پوچھیں گے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ. سر کیا کیا جائے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ 38% آف دا ایریا، پاکستان کا علاقہ جو ہے وہاں پر افزائش ہو رہی ہے ان کی. تو سر جب یہ وہاں سے نکلے گی اور حملہ آور ہوگی تو کتنا نقصان ہوگا؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے ٹڈی دل کا جو معاملہ ہے، ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری کرونا وائرس ہے ہمارے ملک کے لیے. اچھا. جیسے کرونا وائرس نے ہیوک کریٹ کی ہے، اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہمیں فوڈ سیکورٹی کے لیے بہت ہی سوچنا ہوگا اور پریکٹیکلی جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کافی ادارے اب ایکٹیو ہیں اور پرو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جس میں NDM میں ہے، PDM میں ہے، فوڈ سیکورٹی کی منسٹری ہے، اس کے بعد آرمی کو انوالو کیا گیا ہے، اس کے بعد پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے اور یونیورسٹیز ہیں. تو تمام ادارے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک ہیوک ہے، ڈیزاسٹر ہے جو کہ یہ افریقہ سے سٹارٹ ہوا. دیکھیں کرونا کا میں کہتا ہوں، اکثر میں نے پہلے بھی انٹرویو دیے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ 6 کانٹیننٹ پہ پوری ورلڈ پہ سپریڈ کیا ہے. اور یہ کم از کم یہ دوسرا جس کو میں نے کرونا وائرس کہا ہے، یہ لوکس کا جو ہے ٹڈی دل کا، یہ 2 کانٹیننٹ پہ افریقہ اور ایشیا میں. اس میں دیکھیں انڈیا اور ایران
اور ہمارا ملک اور افریقہ میں آپ دیکھیں تو یمن ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، صومالیہ ہے، کافی سارے ملک ہیں کیونکہ وہیں سے ایرپٹ ہوئی ہے اور ادھر فلو ہوا ہے اس کا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے اپنے بارڈر جو ہے، یہ میری بات ہو رہی تھی، ہم کیونکہ 5-6 دن سے لگاتار میٹنگ کر رہے ہیں. ایف اے او کے ہی ایکسپرٹ ہیں جو چائنیز ہیں، پروفیسر لانگ، ان کو بھی میٹنگ میں نے لوپ میں لیا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اصل میں بارڈر پہ کام کرنا چاہیے تھا کہ ہم ادھر سے ہی نہ آنے دیتے. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز ایرپٹ ہو رہی ہے 27 ایئر کے بعد، اور اتنے گیپ میں ریسرچ بھی جو ہے سائلنٹ ہو جاتی ہے، باقی چیزیں بھی سائلنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم ریڈی نہیں تھے کہ یہ آن سلاٹ ہوگا، تو اس کے لیے ہم ریڈی ہوں گے یا ہمارے پاس لاجسٹک ہوں گے یا اور کموڈٹی ہوگی کہ جو ہم اس کی انویژن کو کنٹرول کر سکیں. تو اس لیے یہ پرابلم ہوا ہے. اچھا تو اچانک یہ بتائیے گا خدا نہ خاصہ اگر اس کو ہم روک نہیں پاتے یا لیٹ سے کہ وہ ایک ایسی آفت ہے جو بالکل سر پر آن پہنچی ہے، تو سر نقصان کتنے پیمانے پر ہوگا؟ مطلب یہ کیلکولیشنز آپ نے کر رکھی ہوں گی ڈیفینیٹلی، ذرا بتائیے گا کہ کتنے میگنیچیوڈ کا ڈیمیج آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 to 20% اور کوئی کہہ رہے ہیں 30%. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں سیکنڈ جنریشن ہے، پہلی جنریشن جو ہے اس کو ختم کیا، پھر یہ 5-6 ویک 7 ویک لیتی ہے اپنا لائف سائیکل جو ہے. یعنی جب یہ لوکس انڈے دیتا ہے سینڈ میں دیتا ہے، اس کے بعد پھر جب نمف بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایڈلٹ سٹیج آتی ہے اور یا ہاپر سٹیج جو ہے، اس پہ یہ انویژن ہوتی ہے. یعنی کراپ جو ہے ساری کی ساری ڈیمیج کرتا ہے. اس نے لیف کھانے ہوتے ہیں، پتے کھانے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو بھی کراپ سامنے آئے گی اور اس کو خوراک کے لیے چاہیے گا، کیونکہ جب اس نے فلائٹ لینی ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ درختوں پہ جا کے یہ ہاؤس کرے گا، وہاں جا کے اس کے لیف یا مطلب چھوٹے پودے ہوں گے، کراپس ہوں گی. جیسے آگے ہماری کراپس آ رہی ہیں، کاٹن آ رہی ہے، رائس آ رہی ہے، اس کے بعد اور میز ہے، اس طرح سے ملٹ ہے، اس طرح کی کراپس جو ہے سمر کراپس، اس پہ اس کی انویژن ہوگی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب، چائنا میں سننے میں آیا تھا کہ چائنا نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بطخوں کی افزائش کی تھی، بطخوں کا اسکواڈ بنایا تھا، جن علاقوں میں ان کی افزائش ہو رہی تھی وہاں بطخیں چھوڑی گئی تھی. کیا پاسبل ہے، ایسا ہوتا ہے سر؟ جی وہ بہت سارے دیکھیں بطخوں کا تو نہیں، لیکن پیراسٹائٹ جو ہیں بہت سارے ایسے ہیں جیسے بیٹل ہیں اور نیچرل ہیں اس طرح کی، وہ انہوں نے چھوڑی. یا اور یہ لٹریچر میں بھی ملتا ہے کہ پیراسٹائٹ جو ہیں اس طرح کے کہ جو ان کو کھا سکیں. لیکن ان کے پاس جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس میں پروٹیسٹ ہیں، نوسیما کے نام پہ پروٹیسٹ ہے، اور اسی طرح میٹاریزیم ایک فنگس ہے، اس کے ایکسٹریکٹ سے اصل میں انہوں نے یہ میڈیسن تیار کی ہے اس کی. لیکن وہ سلو پروسیس ہے، 10-15 دن لیتا ہے اس کو کل کرنے میں. لیکن اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ جب انیشیل سٹیج میں ہے اس کا لائف سائیکل جو ہے ابھی وہ سیکنڈ یا تھرڈ ہم نیف سٹیج کہتے ہیں یا انسٹار کہتے ہیں، اس پہ اگر کریں تو اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 10-15 دن بھی میڈیسن رہے ان کے اوپر اور وہ 10-15 دن کے بعد کل ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے، جب اڑنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ لوکس، تو پھر اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی آن سلاٹ ہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں فوراً حملہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں پھر کیمیکل پیسٹیسائڈ جو ہیں وہی یوز کرنے پڑیں گے. وہ چائنا سے بھی میرا خیال ہے میلاتھیون جو ہے وہ لی ہے اور انہوں نے ڈونیٹ کی ہے، اور بھی ہم کر رہے ہیں. تو سر اب جہاں ان کی افزائش ہو رہی ہے، مطلب جہاں ان کے اچھے انڈے بچے پل رہے ہیں، وہاں پر بھی اب سپرے کیا جائے گا؟ وہ جگہیں سپاٹ کر لی ہوئی ہیں آپ نے عنقریب، مطلب اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت بالکل جی ہم پوری طرح ریڈی ہیں، اور ہماری گورنمنٹ بھی بڑا کینلی اس پہ مطلب انوالو ہے. تمام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی، اور ہماری آرمی بھی، ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں چاہے وہ پنجاب کا ہے یا فیڈرل کا ہے، وہ سارے کے سارے انوالو ہیں، اس میں ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے ہم 100 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیچز میں بھیجتے رہے ہیں جہاں جہاں سپورٹ تھے. مثلا بکر کا ایریا تھا، ابھی راجن پور میں سنا ہے کہ راجن پور میں اور بکر میں ابھی کل ہی ہم نے سپریئر بنایا یونیورسٹی نے، اور اس کے ٹرائل کے لیے ہم نے فیلڈ میں بھیجا. تو وہ 2 دن سے ٹرائل میں ہے. جب ٹرائل مکمل ہو جائے گا، فارمر سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، پھر ہم گورنمنٹ کو کہیں گے جی یہ سپریئر اس طرح کے جو ہے ہم انڈیجنسلی، جیسے ابھی عطا رحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ لوکلی ہم کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر رہے. اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کرے گی
اس وقت تک ہم یہی رہیں گے کہ دوسرے ملکوں سے ڈونیشن ہو. یہ میرا خیال ہے کہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں زیادہ مقدار میں اکوپمنٹ باقی انسٹرومنٹ جو ہیں. تو یہ کوئی ایسی اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایٹومائزر بنانا ہے یا سپریئر بنانا ہے یا مائکرون سپریئر بنانا ہے یا وہیکل موٹر سپریئر بنانا ہے. یہ ہمارے ایگریکلچر انجینئر جو ہیں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور ہم نے بنایا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہاں پر ہم وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ کورونا وائرس چین کی اپنی ایجاد ہے اور اس نے کسی مقصد کے تحت دنیا بھر میں پھیلایا. بات کریں گے وقفے کے بعد. کورونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے. دنیا بھر کے ممالک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہوا ہے وہ امریکہ ہے. لیکن مشکل کی اس گھڑی میں دشمنوں کو دوست بنانے کی بجائے امریکہ اپنے دوستوں کو بھی دشمن بنانے میں مصروف ہے. امریکی صدر کبھی کورونا کا ذمہ دار چین کو قرار دیتے ہیں اور کبھی اس کا الزام عالمی ادارے صحت کے سر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی امریکہ خفیہ ادارے چین کو مورد الزام ٹھہراتے رہے, کبھی امریکی صدر اس جان لیوا وائرس کو چینی وائرس کا نام دیتے رہے. اور کل بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بار پھر ایک دعویٰ کر دیا کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ کورونا وائرس کو چینی شہر ووہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا. امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف مسلسل بیانات دیے جا رہے ہیں اور دوسرے دن ایک نیا الزام لگا دیا جاتا ہے. 5 روز قبل بھی امریکی صدر نے کورونا وائرس کو چین کی لیبارٹری کی تخلیق قرار دیا تھا اور چینی اقدامات کی تعریف کرنے والے عالمی ادارے صحت پر بھی کڑی تنقید. عالمی ادارہ صحت کو صدر ٹرمپ کی تنقید کے ساتھ ساتھ امریکی فنڈنگ کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس عالمی ادارے کے ساتھ امریکی ناراضی کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے چین کے ان اقدامات کی تعریف جو اس نے کورونا کو روکنے کے لیے فوری طور پر کیے تھے. موجود بھی امریکی چین کے تجربے سے سیکھنے کے بجائے چین پر تنقید میں مصروف ہیں اور امریکی الزامات کے رد عمل میں چین کی طرف سے بھی سخت مگر محتاط الفاظ میں جوابات دیے جا رہے ہیں. 27 اپریل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار چین کو ٹھہرایا تھا, جس کے بعد جواب میں چینی وزارت خارجہ کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا. امریکی حکومت کے موقف کی تردید صرف چین ہی نہیں کر رہا بلکہ امریکی ادارے کی جانب سے بھی اس الزام کو غلط قرار دیا جا چکا ہے. 2 ہفتے قبل امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کی جانب سے اس تاثر کی نفی کی جا چکی ہے کہ کورونا کسی لیبارٹری میں بنا. امریکی افواج کے سربراہ جنرل مارک ملی نے خود اس کی تصدیق کی تھی. باوجود امریکہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار چین کو ٹھہرانے پر بضد ہے. حالانکہ جب کورونا کا پہلا شکار علاقہ چینی صوبہ ہوبے کو کھولا جا رہا تھا, جب چینی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے تھے, تب امریکی صدر بھی چینی اقدامات کی تعریف کر. امریکی صدر ٹرمپ چینی صدر کی تعریف کرتے تھے. یہ بھی کہتے تھے کہ چین کی جانب سے جو اعداد و شمار ان سے شیئر کیے جا رہے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہے. پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ چین کی تعریفیں کرنے والے ٹرمپ اس کے خلاف ہو گئے. چین پر الزام لگائے گئے کہ اس نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے درست اقدامات نہیں کیے. امریکی صدر کا ہی نہیں, امریکی میڈیا کا رویہ بھی تعصبانہ تھا. امریکی میڈیا چین کے لاک ڈاؤن کو آمرانہ اقدام قرار دیتا رہا اور پھر وہی امریکی میڈیا اٹلی کے لاک ڈاؤن کی تعریف کرتا رہا. جب ٹرمپ نے کورونا وائرس کو چینی وائرس کہنا شروع کیا تو امریکی عہدیدار بھی ان کی ہم نوائی کرنے لگے. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اسے چینی وائرس کہا. امریکی سینیٹرز بھی کہنے لگے کہ چین نے وائرس اس لیے آیا کہ وہاں کے لوگ سانپ اور کتے کھاتے ہیں. ذاتی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.